कैरी जैकब बॉन्ड। रत्ती कागज़ों पर शेर लिखते लिखते 20वीं सदी का मकबूल तरीन गीत लिखने में कामयाब हो गया। 50 साल कबल अमेरिका की रियासत मिशिगन के शुमाली हिस्से में फ्रैंक बॉन्ड नाम का एक डॉक्टर रहता था। ज़मिस्तान की एक यकबस्ता रात को अचानक उसे एक मरीज़ को देखने बाहर जाना पड़ा। रुखसत होने से कबल उसने अपनी बीवी के लबों पर बोसा दिया और कहा, मेरी जान, ऐसे बेवक्त मेरा घर से निकलना तुम्हें ग्रां गुजरता होगा, लेकिन एक डॉक्टर की ज़िंदगी का अंदाज ही ये होता है। लेकिन हमें एक दूसरे से मोहब्बत है और इस किस्म की जुदाइयाँ मोहब्बत को बढ़ा देती हैं। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। अभी वो अपने घर से थोड़ी ही दूर गया था कि बर्फ़ पर से उसका पाँव बुरी तरह फिसला। उसके सर पर सख्त चोट आई और उसकी कई पसलियाँ टूट गईं। चंद लम्हों के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। डॉक्टर अपने पीछे 10,000 रुपये का कर्जा और एक बच्चा छोड़ गया था। डॉक्टर की बीवी कैरी जैकब बॉन्ड हैरान और परेशान थी कि अब वो क्या करे। उसे किसी किस्म की तजारत का कोई तजर्बा नहीं था। वो तो बस घरेलू ज़िंदगी से वाकफियत रखती थी। उसे घरेलू काम काज किए भी अरसा गुजर चुका था, क्योंकि एक मुद्दत से वो दमे की मरीज सा थी, और जब उसे दमे का दौरा पड़ता तो उसका सारा जिस्म ढांचे की मानंद झूमने लगता। लेकिन वो ना तो हमदर्दी और ना ही खैरात की ख्वाहिश रखती थी। उसे अपने आप पर बड़ा फ़ख्र था। इसलिए उसने अपने अजीज़ रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार की और शिकागो चली गई, ताकि वो वहाँ आइंदा ज़िंदगी की सख्तियाँ अजीज़ व अकारब से दूर रहकर झेल सके। उसने क्या कुछ किया। सबसे पहले उसने एक मुसाफिर खाना खोला, लेकिन वो उसके अखराजात की मुतहम्मल ना हो सकी। फिर उसने चीनी के बर्तनों पर नक्शो नगार बनाकर उन्हें फरोख्त करना शुरू किया, लेकिन लोगों ने उन्हें कोई ख़ास पसंदीदगी से ना देखा। फिर वो गीत लिखने लगी, लेकिन कोई नाशर उन्हें ख़रीदने को तैयार न हुआ। आखिर 15 साल बाद कैरी जैकब बॉन्ड ने एक अच्छे दिन का अख्ताम के इनवान से एक गीत लिखा। इस गीत की 60 लाख कापियाँ फ़रोख्त हुईं और उसने तकरीबन 5 लाख रुपया कमाया। लेकिन जब उसने शुरू में गीत लिखे तो कोई उन्हें 10 पाउंड की अवज़ भी ख़रीदने पर तैयार नहीं था। मुफलसी ने उसे चारों अतराफ से घेर रखा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मकान का किराया अदा कर सके, और उसे हर वक्त ये ख़तरा रहता था कि कहीं मालिक मकान उसका सामान मकान से निकाल कर बाहर फुटपाथ पर न रख दे। सर्दियों में अपना जिस्म गर्म रखने के लिए उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ईंधन ही खरीद सके। वो इतनी गरीब हो गई कि पूरे दिन में सिर्फ एक मरतबा ही खाना खाया करती। आखिर उसने फाकों से तंग आकर अपना बचा खुचा फर्नीचर भी बेच डाला। लेकिन इस सारी परेशान कुन मुफलसी के ज़माने में कैरी जैकब बॉन्ड खूबसूरत गीत तख्लीक करती रही। ऐसे गीत जो एक दिन सारी दुनिया में मशहूर होने थे और हर एक ने उन्हें गाते फिरना था। लेकिन मिसेस बॉन्ड इन गीतों को रद्दी के कागज़ों पर लिखा करती थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अच्छा और साफ़ कागज़ खरीद सके। वो मोमबत्ती की रोशनी में गीत लिखती थी, क्योंकि उसे गैस रोशन करने की तौफीक नहीं थी। वो अपने गीत मुश्तहर करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इश्तहार देने को पैसे नहीं थे। इसलिए वो इश्तहारों की कीमत चुकाने के लिए एडिटरों की बीवियों के कपड़े सीती थी। शुरू में उसे किसी क्लब में शाम को गीत सुनाने के मुश्किल से 10 पाउंड मिला करते, लेकिन बाद में जब वो मशहूर हो गई तो उसे किसी क्लब में गीत सुनाने के लिए 12 मिनट का मुआवजा 200 पाउंड मिलता। जब पहली मरतबा वो एक क्लब में गीत सुनाने गई तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। शिकस्ता दिल होकर वो क्लब के अकबी दरवाजे से नंगे पाँव और नंगे सर बाहर गली में भाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन बाद में उसका नाम और तस्वीर नामवर अखबारों और रसालों में शाया हुई और उसे थिएटर में गीत सुनाने के अवज़ 2,000 पाउंड फ़ी हफ्ता मिलता। एक बार उसे एक गवर्नर के सामने गीत सुनाना था, लेकिन इस मौका पर पहनने के लिए उसके पास लिबास नहीं था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि बाज़ार से ख़रीद सकती। उसने अपना ट्रंक खोला। उसमें 2 बड़े बड़े पर्दे पड़े थे। उसने वो पर्दे सी कर लिबास तैयार किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मिसेस बॉन्ड को अपने चंद दोस्तों के साथ शुमाली कैलिफोर्निया के हसीन और पुरफरेब नज़ारों में एक दिन गुजारने का मौका मिला। इसका वो दिन बड़े तलस्मी अंदाज में गुजरा। शाम के वक्त वो रूबी डेक्स की पहाड़ी पर खड़ी डूबते हुए सूरज का नज़ारा कर रही थी, और जब सूरज समुंदर में ग़ुरूब हो रहा था तो उसने अपने आप से कहा, सचमुच ये कितना अच्छा दिन है। अल्फाज और मिसरे उसके जहन में मरतब होने लगे। शुक्रगुजारी का एक जज्बा उसके दिल में जन्म लेने लगा।
اس پر شعر کہنے کا موڈ طاری ہو گیا اور اس نے وہیں 2 قطعے لکھے ڈالے۔ پھر وہ اس کی طرز بھی گنگنانے لگی۔ بات بن گئی تھی۔ موسیقی کے ایک معجزے نے جنم لیا تھا۔ اس نے کسی کوشش کے بغیر ایک ایسے گیت کو تخلیق کیا تھا جس نے 20ویں صدی کی غنائیہ شاعری میں ایک ہلچل برپا کرتی تھی۔ جب مسٹر روز ویلٹ امریکہ کا صدر تھا تو وہ مسز بانڈ کو وائٹ ہاؤس میں بلا کر اس سے گیت سنا کرتا تھا۔ ایک اچھے دن کا اختتام صدر ہارڈنگ کا محبوب ترین گیت تھا۔ وہ گیت درجہ ذیل ہے: جب آپ ایک اچھا دن گزار چکے ہوں اور شام کو اپنے خیالات میں کھوئے ہوں اور دن کی لائی ہوئی خوشی کی یاد میں کلیسا کی گھنٹیاں سریلے انداز میں بجتی ہوں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھے دن کا اختتام جب سورج اپنے آتشی کرنوں کے ہمراہ ڈوب رہا ہو اور عزیز دوست جدا ہونے والے ہوں، ایک تھکے ہوئے دل کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ایک سفر کے اختتام پر یہ ایک اچھے دن کا بھی اختتام ہے، لیکن یہ اپنے پیچھے ایک ایسا خیال چھوڑ کر جا رہا ہے جو بہت مؤثر اور سچا ہے۔ اس اچھے دن نے اپنی یاد کی تصویر ایسے رنگوں کے ساتھ کھینچ دی ہے جو کبھی دھندلے نہ پڑیں گے۔ یہ یاد ایک شام ایک اچھے دوست سے کم نہیں۔ گریٹا گاربو بالی ووڈ کی یہ بے مثال اور زندہ جاوید ایکٹریس ایک زمانے میں پیٹ پالنے کی خاطر حجام کی دکان پر کام کرتی تھی۔ دنیا کی 2 مشہور ترین شخصیات کسی زمانے میں حجام کی دکان پر کام کرتی تھیں، ایک لندن میں اور دوسری اسٹاک ہوم میں۔ وہ دونوں صابن برش پر لگا کر گاہکوں کے چہرے پر ملتے اور بعد میں حجام اس طرح سے ان کی شیپ بنا دیتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام گریٹا گاربو جبکہ دوسرے کا نام چارلی چپلن ہے۔ ایک زمانے میں وہ اپنی روزی اسی طرح سے کمایا کرتے تھے۔ جب گاربو امریکہ گئی تو وہاں کے لوگ اس کے نام سے ناآشنا تھے۔ وہ انگریزی بھی اچھی طرح نہیں بول سکتی تھی۔ اس وقت وہ 10 سال کی تھی، لیکن بعد ازاں وہ دنیا کی مشہور ترین شخصیت بن گئی۔ اتنی شہرت تو کسی شہنشاہ کو بھی حاصل نہ ہوئی ہوگی۔ بچپن میں گاربو کو اسکول سے ہنگاموں سے کچھ نفرت تھی۔ وہ اسکول تو جاتی تھی لیکن چوری چپکے وہاں سے ٹسک لیتی تھی اور کسی تھیٹر کے باہر ایڑیوں کے بل کھڑی ہو کر ایکٹروں کے مکالمے سننے میں مصروف رہتی، اور اگر کبھی موقع ملتا تو چوری چھپے اندر بھی داخل ہو جایا کرتی۔ تھیٹر سے واپسی پر وہ گھر آتی اور اپنے منہ پر پاؤڈر وغیرہ مل کر ایکٹروں جیسی حرکتیں کرنے کی کوشش کیا کرتی۔ جب وہ 14 سال کی تھی تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک غریب کنبے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے ایک حجام کی دکان پر کام کرنا پڑا، لیکن وہ اس کام کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس کام کو چھوڑ کر ہیٹ فروخت کرنے والی ایک دکان پر ملازم ہو گئی۔ پھر ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایسا واقعہ جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل ڈالا، اور وہ شہرت کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ وہ جس دکان میں ملازم تھی اس کے مالک نے ٹوپیوں کی فروخت کے بارے میں اخبار میں اشتہار دینا تھا۔ اس نے گاربو کے سر پر ہیٹ رکھ کر اس کی تصویر اتروا لی اور اسے اخبار میں دے دیا۔ اس تصویر کی وجہ سے اس کا ہیٹوں کی فروخت دگنی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر دکان کے مالک نے ہیٹوں کے بارے میں فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فلم میں گاربو نے بطور ماڈل کام کیا۔ اگر وہ فلم ایک سمجھدار ڈائریکٹر نے نہ دیکھی ہوتی تو ممکن تھا گاربو آج بھی اسی دکان پر ہیٹ ہی فروخت کر رہی ہوتی، لیکن سویڈن کے ڈائریکٹر مارسس ٹیلر نے وہ فلم دیکھ لی اور گاربو سے بڑا متاثر ہوا اور اسے فلموں میں کام کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت گاربو 16 سال کی تھی۔ مارسی نے اسے ایک ڈرامہ اسکول میں بھیج دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مارسس ٹیلر کو اپنی ایک فلم کے ایک چھوٹے سے کردار کے لیے ایک جوان لڑکی کی ضرورت تھی۔ اس نے گاربو کو وہ کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ اس فلم میں اس کے اداکارانہ جوہر نمایاں ہوئے اور وہ شاندار مستقبل کے راستے پر چل پڑی۔ گریٹا دنیا کی شرمیلی ترین اور نہایت ہی پر اسرار عورت ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی پر اسرار ہے جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایکٹر ویس بیری نے ایک فلم میں اس کے ساتھ 2 سال تک کام کیا، لیکن فلم کے سیٹ پر ان 2 سالوں میں ایک بار بھی ان کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ اس فلم کا نام گرینڈ ہوٹل تھا۔ وہ دونوں مختلف مناظر میں آتے تھے جو مختلف اوقات میں فلمائے گئے تھے۔ ایک بار مشہور امریکی ادیب آرتھر براسن بین گاربو کو دیکھنے کے لیے ہالی ووڈ گیا۔
اسے اس فلم کے سیٹ پر لے جایا گیا جس میں گاربو کام کر رہی تھی، لیکن گاربو نے اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی، میں مسٹر برسبین کے مضامین پڑھتی ہوں اور انہیں پسند کرتی ہوں، لیکن میں ان کی موجودگی میں ایکٹنگ نہیں کر سکتی۔ جب گاربو نے کسی جذباتی منظر میں کام کرنا ہوتا تو اکثر یہ مطالبہ کیا کرتی کہ سیٹ پر کوئی تماشائی نہ ہو، حتیٰ کہ وہ ڈائریکٹر بھی وہاں سے چلا جائے، صرف کیمرہ مین کی موجودگی میں وہ ایسے مناظر میں کام کیا کرتی تھی۔ فلم کے ایک منظر میں کام کرنے کے بعد وہ ایک دم اسٹوڈیو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ کمرے میں سے وہ اس وقت باہر نکلا کرتی جب دوسرے منظر کے لیے سیٹ تیار ہو جاتا۔ سیٹ کے باہر 3-4 سپاہی کھڑے رہتے تھے۔ امریکہ کے صدر یا برطانیہ کے شہنشاہ کو دیکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا جس قدر گاربو کو دیکھنے میں اس کے مداحین کو مشکلات پیش آیا کرتی تھی۔ حالانکہ اس کے لاکھوں مداح تھے، لیکن اس کا حلقہ احباب بہت محدود تھا۔ وہ احساس کمتری کا شکار۔ وہ اپنی تمام تر شہرت کے باوجود جب کسی اہم شخصیت سے اس کا تعارف کروایا جاتا تو اس سے کپ کپی چھڑ جاتی۔ وہ تنہائی کی شوقین تھی۔ وہ اپنا کھانا اپنے وسیع و عریض محل میں تنہا کھاتی تھی۔ اس کے صرف 2 دوست اس سے ملنے کو آتے ہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کبھی کبھار بجتی ہے، کہے کبھی کبھار سننے میں آتے ہیں۔ آج امریکہ میں صرف چند افراد کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ گریٹا گاربو کہاں رہتی ہے۔ اس کے ہمسائے بھی اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں کہ عظیم گاربو ان کی ہمسایہ ہے۔ ایک بار اس نے ایک مکان کرائے پر لیا، 3 ماہ کا ایڈوانس کرایہ بھی دے دیا، لیکن اس میں وہ صرف 3 دن ہی رہی، کیونکہ ایک فوٹوگرافر کو اس کے مکان کا علم ہو گیا تھا۔ دنیا کے تمام فلمی ستاروں کے مقابلے میں گاربو کا رہن سہن بہت سادہ ہے۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی کار میں سفر کرتی ہے اور کار کی حالت اس قدر خراب ہے کہ اسے دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ اس کے فقط 3 نوکر ہیں، ایک اس کا ڈرائیور، دوسرا اس کا حبشی ملازم اور تیسرا اس کا خانسامہ۔ اس کے ہفتہ وار اخراجات بس $20 ہیں، حالانکہ اس کی ہفتہ وار آمدنی $1500 ہے۔ وہ جانوروں سے بڑی محبت کرتی ہے۔ راستے میں اگر اسے کوئی کتا یا گھوڑا مل جائے تو وہ اسے تبکی دیے بنا آگے نہیں بڑھتی۔ اس نے اپنے گھر کے تالاب میں سنہری مچھلیاں اور میڈک پالے ہوئے ہیں۔ میرے دوست عمر کرو نے مجھے بتایا ہے کہ جب کبھی وہ گاربو کو ملنے گیا ہے، اس نے اسے مینڈکوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ اس سے بھی سارا وقت مینڈکوں کے بارے میں گفتگو کرتی رہتی ہے۔ گریٹا سویٹر اور پتلون میں باہر نکلنا پسند کرتی ہے۔ اسے میک اپ سے نفرت ہے۔ اس نے اپنے گالوں پر کبھی سرخی نہیں لگائی اور نہ ہی ہونٹوں پر لپسٹک لگائی ہے۔ اس کی انگلیوں کے ناخن بھی پالش سے بے نیاز رہتے ہیں۔ گاربو کے دانت بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ ان کی پوری حفاظت کرتی ہے، اس لیے اسے کبھی کسی دندان ساز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایپل ساس انگریزی کے یہ 2 لفظ اس نے سب سے پہلے سیکھے تھے۔ اگر آج کوئی اس سے ہالی ووڈ اور اس کی زندگی کے بارے میں مختصر پوچھے تو وہ یہی جواب دیتی ہے، ایپل ساس۔ جنرل سوتر۔ وہ کروڑوں پاؤنڈ کی جائیداد کا مالک تھا، لیکن مرتے وقت اس کے بدن پر چیتھڑے اٹک رہے تھے۔ 24 جنوری 1848 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے باہر جان ڈبلیو مارشل نام کا ایک بڑھئی دریا کے کنارے شراب کشید کرنے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا رہا تھا۔ اسی دن اسے اپنے زیر تعمیر کارخانے سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا زرد پتھر دکھائی دیا، جسے اس نے اٹھا لیا۔ کیا وہ سونا تھا؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے وہ پتھر ایک مزدور کی بیوی کو دے دیا جو کپڑے دھونے کے لیے صابن ابال رہی تھی۔ اس نے وہ پتھر ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ 1-2 گھنٹہ گرم پانی میں پڑے رہنے سے وہ پتھر شیر کی آنکھوں کی طرح چمکنے لگا۔ دوسرے دن پو پھٹنے کے ساتھ ہی مارشل نے اپنے گھوڑے پر کاٹھی ڈالی اور اپنے جاگیردار جان اے سوتر کے گھر کو چل پڑا، جو وہاں سے 40 میل دور تھا۔ مکان میں داخل ہوتے ہی مارشل نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور وہ زرد پتھر نکال کر اپنے مالک کو دکھایا۔ سوتر اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ شدت جذبات سے اس کی سانس الجھنے لگی۔ یہ سونا تھا، بالکل خالص سونا۔ اس کا درینہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا تھا۔ جلد ہی وہ اس دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے گا۔ جاگیردار سوتر نے اس دریافت کو ایک راز رکھنا چاہا، لیکن کوئی ستاروں کو چمکنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس نے ایک ایسی قوت کا راز پا لیا تھا جو سارے بر اعظم کو ہلا سکتی تھی۔
ایک ہی دن میں سوتر کے سارے ملازموں نے اپنے مقررہ کام چھوڑ دیے اور وہ لالچ کی دیوانگی میں سونا کھودنے اس جگہ جا پہنچے۔ ایک ہی ہفتے میں وہ سارا علاقہ ایک طوفان بدتمیزی کی لپیٹ میں آ گیا۔ انسانوں سے بھرے گھر ویران ہو گئے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ گائیں اس انتظار میں تھی کہ کوئی ان کا دودھ دھوئے، ان کے بچھڑے دودھ کے لیے بے قرار تھے، مگر کوئی انہیں ان کی جگہ سے کھولنے والا نہیں تھا۔ بھیڑوں کو کھلی چھٹی تھی اور وہ مویشیوں پر سر عام ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ شدت جذبات سے دیوانے لوگ سارا دن زمین کھودنے میں لگے رہتے اور صبح سے شام تک کوئی 200 اور کوئی 1000 پاؤنڈ سونا نکالنے میں کامیاب ہو جاتا۔ لمحہ بہ لمحہ ان کی تقدیر بدل رہی تھی۔ برقی تار کے ذریعے سے یہ سنسنی خیز خبر سارے امریکہ میں پھیل گئی۔ لوگ یہ خبر سن کر شدت جذبات سے پاگل ہونے لگے۔ مزدوروں نے مزدوری چھوڑ دی، دکانداروں نے دکانیں بند کر دی، سپاہی فوج سے بھاگ آئے، کسانوں نے اپنی زمینیں تیاگ دیں۔ لوگ ٹٹی دل کی طرح شام سے قبل ہی سونا اگلنے والی جگہ پر پہنچ گئے۔ 1849 کے سرگرم سال میں کوئی 700 جہاز سان فرانسسکو کی خلیج میں لنگر انداز ہوئے۔ جہاز ران وہاں پہنچتے ہی اپنے جہازوں کو چھوڑ کر سونے کی خاطر پہاڑیوں کی طرف بھاگنے لگتے۔ وہاں لوگوں کا ایک جم غفیر ہو گیا۔ وہ کسی قانون کے پابند نہیں تھے، جس کی لاٹھی اسی کی بحث والا معاملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا ہجوم سوتر کی جاگیر پر جمع ہوا تھا۔ لوگ اس کے سرسبز کھیتوں کو پاؤں تلے روند رہے تھے، وہ اس کی گندم چرا کر پیٹ کی آگ بجھاتے تھے، وہ اس کے مویشی ہلاک کرتے اور ان کا گوشت کھا جاتے۔ یہ سب کچھ ایک حد تک تو قابل برداشت تھا، لیکن جب سونے کے ان دیوانوں نے جان اے سوتر کی جاگیر پر اپنے ذاتی مکان تعمیر کرنا شروع کر دیے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ لوگ اس کی زمین کی خرید و فروخت کھلے بندوں کر رہے تھے، اور سوتر کو تو وہ یوں سمجھتے تھے جیسے اس کی کوئی ہستی ہی نہ ہو۔ آخر 1850 کو کیلیفورنیا کی ریاست کو بھی امریکہ میں شامل کر لیا گیا اور وہاں کے بحران زدہ علاقوں پر قانون کا دورہ ہو گیا۔ تب سوتر نے تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ دائر کر دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ سان فرانسسکو اور سکرامنٹو کے قصبے اس کی نجی جائیداد پر ناجائز طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ اس نے ان قصبوں میں رہنے والے لٹیروں کو فوری طور پر وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس نے ریاست کیلیفورنیا پر 50 کروڑ پاؤنڈ معاوضے کا دعویٰ ان سڑکوں، پلوں اور نہروں کے عوض کر دیا جو اس نے خود تعمیر کروائے تھے۔ لیکن بعد میں چین کی حکومت نے سوتر کی رضامندی حاصل کیے بنا عوام کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ 4 سال تک وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں یہ مقدمہ لڑتا رہا اور آخر 1855 میں وہ یہ مقدمہ جیت گیا۔ کیلیفورنیا کی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ سان فرانسسکو، سکرامنٹو کے شہر اور دوسرے 20 قصبے اور گاؤں سوتر کی نجی جاگیر پر اس کی اجازت کے بغیر تعمیر کیے گئے۔ اس سنسنی خیز فیصلے کی خبر نے سان فرانسسکو اور سکرامنٹو کے باشندوں کو ایک زلزلے کی طرح ہلا دیا۔ قانون انہیں ان کے گھر سے باہر نکال رہا تھا، لیکن وہ قانون کو مزہ چکھانا چاہتے تھے۔ یہ لوگ اس فیصلے پر مشتعل ہو گئے۔ وہ ایک ہجوم کی شکل میں بندوقیں، کلہاڑے اور مشلیں پکڑ کر گلیوں اور بازاروں میں نکل آئے اور قتل و غارت گری اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا۔ انہوں نے عدالت کو آگ لگا دی اور تمام دستاویزات جلا دیں۔ وہ جج جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا اسے پکڑ کر رسے سے پھانسی دینے کی کوشش کی۔ پھر وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر سوتر کے مکان پر گئے اور اس کے نیچے بارود رکھ کر اسے ایک پٹاخے کی طرح اڑا دیا۔ انہوں نے اس کا اعلیٰ فرنیچر جلا دیا اور اس کے باغ کے تمام درخت کاٹ ڈالے اور اس کے مویشیوں کو گولیوں سے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے سوتر کا ایک بیٹا بھی ہلاک کر دیا اور دوسرے کو خودکشی پر مجبور کر دیا۔ تیسرا لڑکا یورپ کی طرف فرار ہونے کے دوران سمندر میں ڈوب گیا۔ اس اچانک ہنگامے سے سوتر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اس حادثے کے 20 سال کے بعد تک وہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن کی عدالتوں میں مارا پھرتا رہا۔ وہ کانگریس سے اپنے حقوق تسلیم کروانا چاہتا تھا۔ بیچارہ سوتر چیتھڑوں میں ملبوس انصاف کے حصول کے لیے ججوں کے پاس مارا پھرتا رہا۔ جب وہ گلیوں میں سے گزرتا تو بچے اس پر ہنستے اور پتھر مارتے۔ آخر 1880 کے موسم بہار میں وہ واشنگٹن کے ایک تاریخ اور خستہ حال کمرے میں مر گیا۔ مرتے وقت اس کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا، مگر اس کے پاس 50 کروڑ پاؤنڈ کی قانونی ڈگری ضرور تھی، دنیا کا عظیم ترین خزانہ۔ 5 سالوں کے بعد جان ڈبلیو مارشل بڑھئی بھی فوت ہو گیا۔
جس کی دریافت نے مغربی دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ سونا فراہم کیا تھا، وہ بھی اپنے خستہ حال مکان میں مفلسی کی موت مرا۔ دوسرے لوگوں نے اس کی دریافت سے لاکھوں پاؤنڈ کمائے، لیکن وہ اپنے کفن کے لیے بھی کوئی پیسہ نہ چھوڑ کر گیا تھا۔ جارج گریشون، اس نے دنیا موسیقی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے باوجود وہ ہفتے میں 3 دفعہ موسیقی کا سبق لیا کرتا تھا۔ میرے خیال میں جارج گریشون امریکہ کا مقبول ترین میوزک ڈائریکٹر تھا۔ میں نے ایک بار اس سے اس کی کامیابی کا راز پوچھا تو اس نے جواب دیا، بڑی سیدھی سادی بات ہے، مجھے معلوم تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میں اسے حاصل کر کے رہا۔ مرتے دم تک وہ روز اول کی طرح محنت کرتا رہا۔ جارج گریشون کے بارے میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ ہے کہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود وہ ہفتے میں موسیقی کے 3 سبق لیا کرتا تھا اور ہر سبق 1.5 گھنٹہ لمبا ہوتا تھا۔ اس نے اپنا پہلا گیت صرف 1 پاؤنڈ میں فروخت کیا تھا، لیکن 9 سال کے بعد اسے اپنے ایک گیت کا معاوضہ 10,000 پاؤنڈ ملا کرتا تھا۔ پہلی بار جب اس نے ایک تھیٹر میں موسیقی دی تو بری طرح ناکام ہوا۔ تھیٹر والوں نے اسے 5 پاؤنڈ فی ہفتہ کے حساب سے ملازم رکھا تھا، لیکن جب پہلی رات ایک ڈرامے کے دوران وہ موسیقی دے رہا تھا تو اس پر بے حد گھبراہٹ طاری ہو گئی اور گھبراہٹ میں وہ سب کچھ غلط ملت کر گیا۔ اسٹیج پر کام کرنے والے ایکٹر اس کا مذاق اڑانے لگے، تماشائیوں نے اس پر آوازیں کسی۔ جارج گریشون بے عزتی کا گہرا احساس لیے تھیٹر سے باہر نکل آیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہتک امیز تجربہ تھا۔ پھر دوبارہ کبھی وہ اس تھیٹر میں نہ گیا۔ گریشون کو مصور بننے کا شوق تھا، لیکن اپنی والدہ کے حسد کی وجہ سے وہ موسیقار بن گیا۔ ہوا یوں کہ جس علاقے میں گریشون رہا کرتا تھا وہاں کسی کے گھر میں پیانو کا ہونا خوشحالی کی علامت تھا۔ ایک دن گریش کی والدہ نے ایک پیانو خرید لیا۔ گریش کی والدہ نے قسم کھائی کہ وہ بھی پیانو خریدے گی، اس لیے اس نے ایک پیانو خرید لیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پیانو پرانا تھا اور اسے قسطوں پر خریدا گیا تھا، لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر مسز گریشون پیانو نہ خریدتی تو اس کا بیٹا اتنا بڑا موسیقار نہ بن سکتا اور امریکی موسیقی کی تاریخ اور ہوتی۔ گریشون نے اپنا پہلا مقبول عام گیت لکھنے اور مرتب کرنے سے قبل سینکڑوں گیت مرتب کیے، لیکن انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا رہا۔ اس کا پہلا کامیاب گیت سوانی تھا۔ یہ گیت پہلے 1918 میں نیو یارک کے کیپٹل تھیٹر میں گایا گیا، لیکن کسی نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ صرف ال جولسن نے اس گیت کو سراہا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ اس گیت میں مشہور ہونے کی صلاحیت تھی۔ 9 مہینوں کے بعد جب ال جولسن کو ایک فلم میں کام کر رہا تھا تو فلم والوں کو ایک مقبول عام گیت کی ضرورت تھی۔ اس نے سوانی گایا اور لاکھوں رگوں میں سنسنی دوڑا دی۔ سامعین پاگل ہو گئے۔ 5 منٹ میں ال جولسن نے ایک ناکام گیت کو کامیابی میں بدل ڈالا۔ 1 مہینے کے اندر اندر آدھی قوم سوانی گا رہی تھی اور 2 مہینوں کے اندر اندر لاکھوں لوگ اس کی دھن پر رقص کر رہے تھے۔ جارج گریشون یہ منظر دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں وہ ایک جگہ 7 پاؤنڈ فی ہفتہ پر ملازم تھا۔ اچانک ریکارڈز کی رائلٹی 12,000 پاؤنڈ اسے مل گئی۔ 12,000 پاؤنڈ صرف ایک گیت کا معاوضہ۔ اس کے خیال کے مطابق تو اتنا روپیہ ساری دنیا میں موجود نہیں تھا۔ جدید تھیٹر میں جارج گریشون کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس کے باوجود وہ خود کبھی کبھار ہی تھیٹر جایا کرتا تھا۔ حالانکہ اس نے ایسی دھنیں بنائیں جن پر لاکھوں جوڑے والہانہ رقص کرتے تھے، لیکن اس نے از خود کبھی رقص نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا، کبھی کبھار خاص مواقع پر شراب پیتا۔ وہ نصف شب تک اپنے کام میں مصروف رہتا اور دوپہر سے قبل بستر سے نہ اٹھتا۔ اس کے پاس فرانسیسی تصویروں کا ایک نادر مجموعہ تھا۔ وہ عمر بھر کنوارا رہا اور ایسٹ 72 اسٹریٹ کے ایک فلیٹ میں رہا۔ لنکن کا یوم ولادت 1924 ہے۔ موسیقی کے نقادوں کے نزدیک یہ دن امریکی موسیقی کی تاریخ میں انقلابی نقطہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس روز جارج گریشون نے اپنا لافانی نیا گیت مرتب کیا تھا۔ یہ گیت بالکل اتفاقیہ لکھا گیا تھا۔ پال وٹمینس نے اسے اپنے کنسرٹ کے لیے جاز کی ایک دھن مرتب کرنے کو کہا، لیکن گریشون ان دنوں ایک منظوم مزاحیہ ڈرامے کے لیے موسیقی کی تیاری میں مصروف تھا، اس لیے وہ پال وٹمینس سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ پھر ایک دن اس نے اخبار میں خبر پڑھی کہ وہ پال وٹمین کے کنسرٹ کے لیے موسیقی مرتب کر رہا تھا۔ اسے یکدم اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔
اس لیے وہ فالتو وقت میں اس کنسرٹ کے لیے گیت مرتب کرنے لگا اور اس طرح نیا گیت تخلیق ہوا۔ جس روز وہ کنسرٹ ہونا تھا، مرد اور عورتیں تھیٹر میں داخل ہونے کے لیے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ وہ کنسرٹ بڑا کامیاب رہا۔ امریکہ کی موسیقی کی تاریخ میں ایک نئی قسم کی موسیقی جنم لے چکی تھی۔ موزارٹ، اس کے جنازے کے ساتھ ایک شخص بھی قبرستان تک نہ گیا۔ عظیم روسی وائلن نواز لیوپولڈ، جس نے سینکڑوں موسیقار دریافت کیے تھے اور انہیں مختلف ساز بجانے کی تربیت دی، ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگا، اگر آپ ایک عظیم موسیقار بننے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کسی غریب گھرانے میں پیدا ہونا ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، مگر ہے ضرور، اور میں اسے محسوس بھی کرتا ہوں، اور جو مفلسی کی روح میں نہاں ہے وہ بڑی پر اسرار، بڑی خوبصورت، بڑی طاقتور اور بڑی نازک ہے۔ موزارٹ اتنا غریب ہوتا تھا کہ اس کے پاس اپنے شکستہ حال اور یخ بستہ کمرے کو گرم کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ چند لکڑیاں خرید ہی سکے۔ وہ اپنی پرانی جرابوں میں اپنے ہاتھ لپیٹے موسیقی کی وہ مقدس دھنیں مرتب کرنے میں مصروف رہتا جنہوں نے اسے لافانی کر دیا۔ وہ 35 سال کی عمر میں تپ دق سے مر گیا۔ سردی اور بھوک مسلسل اس کی قوت برداشت پر کاری ضرب لگاتے رہے۔ اس کی زندگی میں زیادہ دن ایسے گزرے جب اسے بس ایک وقت کے کھانے پر قناعت کرنا پڑی تھی۔ جب وہ مرا تو اس کے کفن دفن پر صرف 15 روپے خرچ ہوئے، اور وہ بھی لوگوں نے چندے کی صورت میں جمع کیے۔ اس کے جنازے کے پیچھے صرف 6 آدمی تھے، اور وہ بھی جب بارش ہونے لگی تو راستے ہی سے گھر واپس لوٹ گئے۔ ہیرلڈ اسٹینفورڈ، جو وکٹر ہربرٹ کا یار غار تھا، اس نے مجھے بتایا کہ جب وکٹر ہربرٹ پہلی مرتبہ امریکہ گیا تو وہ کئی ماہ تک صرف ایک قمیض میں گزارا کیا کرتا، اور جب وہ میلی ہو جاتی تھی تو اس کی بیوی جتنی دیر اسے دھونے، سکھانے اور استری کرنے میں صرف کرتی تھی، وہ یہ سارا وقت بستر میں بنا قمیض کے لیٹے رہتا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں یہ گیت بچے بچے کی زبان پر تھا، بہت بہت دور ہے نیپر پری ابھی۔ کسی جنگ میں کوئی گیت اتنا مقبول نہیں ہوا، لیکن یہ گیت لکھنے والا شاعر اپنی روٹی کمانے کی خاطر دن کو مچھلیاں فروخت کیا کرتا اور رات کو کسی تھیٹر میں اداکاری کیا کرتا تھا۔ دنیا کے مقبول ترین گیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، سونے میں چاندی کی تاریں۔ ہارٹ پی ڈکنز نے یہ گیت اپنی بیوی کو محبت کے تحفہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ یہ گیت ایک رسالے میں شائع ہوا اور ہارٹ کو اس کا معاوضہ صرف 3 پاؤنڈ ملا۔ بعد ازاں میاں بیوی کے مابین کوئی جھگڑا ہو گیا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ آج سے 40 سال قبل ہارٹ بڑی خستگی اور مفلسی کی حالت میں ایک تنگ و تاریک کمرے میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے سرہانے ایک میز پڑی ہوئی تھی جس پر ایک کھلا کاغذ رکھا ہوا تھا۔ اس کاغذ پر یہ الفاظ رقم تھے: بڑھاپے کی منازل سے اکیلے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ دنیا کی مقبول ترین موسیقی کی کتب میں سے ایک کا مصنف ایک کسائی کا بیٹا ہے، جسے اس نے اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے شور و غل کے درمیان لکھا تھا۔ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اس کتاب کی کوئی نہ کوئی دھن ضرور بجائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہومورسکو ہے اور اس کا مصنف ہے بوہیمن، جو بعد میں انتون ڈوراک کے نام سے مشہور ہوا۔ جب وہ 50 سال کا تھا تو امریکہ گیا۔ وہ نیو یارک کی ہنگامہ خیز زندگی کا مقابلہ نہ کر سکا، اس لیے وہ اس عظیم شہر کے قریب سپلرل نام کے ایک قصبے میں چلا گیا۔ اس قصبے میں رہتے ہوئے ڈوراک نے بہت سے گیتوں کی بہترین دھنیں مرتب کیں۔ وہ سارا دن کھیتوں میں گھومتا رہتا اور نظموں کی دھنیں مرتب کرتا رہتا۔ ڈوراک آج سے 100 سال قبل ایک دور افتادہ قصبے بوہیمیا میں پیدا ہوا۔ اس نے بڑی کم تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا باپ کسائی تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ دکان پر بیٹھتا اور اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا، لیکن اس کے ذہن میں تو لاکھوں نغموں کی دھنیں بسی ہوئی تھی۔ گوشت کاٹنے کے ساتھ ساتھ وہ دل ہی دل میں نغموں کی دھنیں بھی مرتب کرتا رہتا۔ آخر اس نے دکان پر جانا چھوڑ دیا اور موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیراگ چلا گیا، لیکن پیراگ میں اس کے پاس گزر اوقات کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ گلیوں میں وائلن بجایا کرتا اور اس طرح لوگوں سے پیسے لے کر 2 وقت کی روٹی کھاتا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے مالی حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں رہنا پڑا۔ اس کے باوجود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ اس مکان کا کرایہ ہی ادا کر سکتا، اس لیے اس نے 2-4 طلبہ کو اپنے کمرے میں جگہ دے دی۔ سردیوں میں وہ کمرہ برف کا تودا بن جاتا تھا اور فاقوں کا مارا ہوا اس کا جسم یہ سردی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
اس کے پاس ایک پرانا پیانو ہوا کرتا تھا جس کے کئی کی غائب تھے۔ وہ اسے مرتب کرنے کی خاطر اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسے جمع کرتا رہا۔ اسی کمرے میں ڈوراک نے پیانو پر کئی دھنیں مرتب کیں لیکن انہیں لکھ نہ سکا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کاغذ خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بعض اوقات تو وہ گلی سے ردی اٹھا کر اس پر لکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ بہرحال ہمیں اس کی مفلسی پر افسوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسی بدولت اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی۔